अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में गुनाहों के बारे में जानेंगे कि आखिर गुनाह कहते किसे हैं और गुनाह कितने तरह के होते हैं। हज़रात मोहतरम, हम में से कोई भी हो, हर शख्स वो गुनाहों में मशगूल नज़र आता है, ख्वाह वो किसी भी मामले को लेकर, ख्वाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बताई हुई बातों पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन बातों को करने का हुक्म दिया है उन पर अमल ना करके, या जिन बातों से करने को मना किया है उनको करके, किसी न किसी तरह से गुनाहों में हम हर वक्त मशगूल नज़र आते हैं। लेकिन गुनाह सारे के सारे एक तरह नहीं होते। कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो कि छोटे गुनाह होते हैं, कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जो कि बड़े गुनाह होते हैं। छोटे गुनाह ऐसे होते हैं जो हमारी दूसरी नेकियों के ज़रिए वो तो माफ़ हो जाते हैं, लेकिन अगर कुछ बड़े गुनाह जो होते हैं जिनके लिए हमें तौबा करना ज़रूरी है, बग़ैर तौबा के वो माफ़ नहीं होते। हज़रात मोहतरम, आज हम इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ हैं आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदार और मिलने जुलने वालों को भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुँचे और सवाब जारिया की सूरत में क़यामत तक आपको इसका सवाब मिलता रहे। हज़रात मोहतरम, गुनाह की असल में दो किस्में होती हैं, गुनाह सगीरा यानी छोटे छोटे गुनाह और गुनाह कबीरा यानी बड़े गुनाह। गुनाह सगीरा जो होते हैं वो नेकियों और इबादतों की बरकत से तो माफ़ हो जाते हैं, लेकिन जो गुनाह कबीरा होते हैं ये उस वक्त तक माफ़ नहीं होते जब तक कि आदमी सच्ची तौबा करके अहले हुकूक से उनके हुकूक को अदा कर दे या तो उन हुकूक को माफ़ करा ले, तब तक वो गुनाह माफ़ नहीं होते जो कि बड़े गुनाह यानी गुनाह कबीरा होते हैं। हज़रात मोहतरम, फिर सवाल उठता है कि आखिर गुनाह कबीरा आखिर किसको कहते हैं, कौन कौन से गुनाह गुनाह कबीरा है। हज़रात मोहतरम, गुनाह कबीरा हर उस गुनाह को कहते हैं जिससे बचने पर खुदावंद कुद्दूस ने मग़फ़िरत का वादा फरमाया है, और बाज़ उलमाए किराम ने यह भी फरमाया कि हर वो गुनाह जिसके करने वाले पर अल्लाह रसूल ने वईद सुनाई या लानत फरमाई या अज़ाब व गज़ब का ज़िक्र फरमाया वो गुनाह कबीरा है। गुनाह कबीरा की तादाद तो बहुत ज़्यादा है, मगर उनमें से चंद मशहूर गुनाह कबीरा को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिनमें से पहला है शिर्क करना, जादू करना, खून नाहक करना, सूद खाना, यतीम का माल खाना, जिहाद कुफ्फार से भाग जाना, पाक दामन औरतों और मर्दों पर ज़िना की तोहमत लगाना, ज़िना करना, ग़ुलामबाजी करना, चोरी करना, शराब पीना, झूठ बोलना और झूठी गवाही देना, जुल्म करना, डाका डालना, माँ बाप को तकलीफ़ देना और हैज़ो नफास की हालत में बीवी से सोहबत करना, जुआ खेलना, सगीरा गुनाहों पर इसरार करना, और इसी के साथ साथ अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होना, अल्लाह के अज़ाब से बेखौफ हो जाना, नाच देखना, औरतों का बेपर्दा होकर फिरना, नाप तौल में कमी करना, चुगली खाना, गीबत करना, तो मुसलमान को आपस में लड़ा देना, अमानत में ख़यानत करना, किसी का माल या ज़मीन व सामान वग़ैरह गस्ब कर लेना, नमाज रोज़ा और हज ज़कात वग़ैरह फ़राइज़ को छोड़ देना, मुसलमानों को गाली देना, उनसे नाहक तौर पर मार पीट करना वग़ैरह वग़ैरह सैकड़ों गुनाह कबीरा है जिनसे बचना हर मुसलमान। यहाँ पर जो आपके सामने वो तमाम के तमाम गुनाह पेश हुए हैं वो 30 है। ये 30 गुनाह कबीरा आपके सामने पेश हुए, लेकिन ये 30 ही नहीं है, ऐसे सैकड़ों गुनाह कबीरा है, सैकड़ों, जिनसे बचना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, और साथ ही दूसरों को भी उन गुनाहों से रोकना लाजिम और ज़रूरी है। हज़रात मोहतरम, हदीस शरीफ में है कि अगर किसी मुसलमान को कोई गुनाह करते हुए कोई भी इंसान देखे, यानी कोई मुसलमान है और वो कोई गुनाह कर रहा है और गुनाह करते हुए देखे, तो उस पर ये लाजिम है कि अपना हाथ बढ़ाकर उसको गुनाहों
یعنی گناہ کے کرنے سے باز رکھے، یعنی اس کو اس گناہ کو کرنے سے روک دے، اور اگر ہاتھ سے اس کو روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو کم سے کم اپنے دل سے اس گناہ کو برا سمجھ کر اس سے بیزاری ظاہر کر دے، اور یہ ایمان کا نہایت ہی کمزور درجہ ہے۔ حضرات محترم، اور ایک اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ کوئی آدمی کسی قوم میں رہ کر گناہ کا کام کرے اور وہ قوم قدرت رکھتے ہوئے بھی اس آدمی کو گناہ کرنے سے نہ روکے تو اللہ تعالیٰ اس ایک آدمی کے گناہ کے سبب سے پوری قوم کو ان کے مرنے سے پہلے عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، امید ہے آپ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کے بارے میں سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آخر آج ہماری جو معاشرے میں یہ جو طرح طرح کی بیماریاں، طرح طرح کی جو فسادات برپا ہیں، یہ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے سینکڑوں طرح کے ظلم و ستم، سینکڑوں طرح کے بربریت اور کمزوروں کو ستانا اور بیچارے اور معصوم لوگوں پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جانا یہ عام بات ہے، لیکن کسی کی مجال ہے کہ کوئی قدرت رکھتے ہوئے بھی بولے؟ ہر انسان کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے کہ میرے سے کیا لینا دینا، مجھ سے کیا مطلب ہے بھائی؟ ہر انسان کے ذہن و دماغ میں یہی بات ہے، جبکہ کوئی مظلوم، کوئی مصیبت زدہ انتظار کر رہا ہے کہ کوئی اللہ والا آئے اور میری مدد کرے۔ ہے کوئی اللہ والا جو اس کی مدد کرے؟ یہ محلہ پڑوس سے بھی اوپر اٹھے۔ آج ہمارا معاشرہ ایسا بن چکا ہے کہ ہر چہار جانب یہی چیزیں دیکھنے کو ہم کو ملتی رہتی ہیں، لیکن کوئی ملک ہے، کوئی سماج ہے، ہر جگہ یہ چیز ہم کو دیکھنے کو مل رہی ہے۔ وہ ویگر مسلمان جو چائنا والے ویگر مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، ہے کوئی مسلمان دیش جو 57 دیش ہے دنیا میں، کوئی آواز اٹھائے؟ کچھ دیش ایسے ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے اس چیز کو غلط کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر دیش ایسے ہیں جو اپنی آنکھوں پہ پردہ ڈالے ہوئے ہیں کہ جیسے ان سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ آج ترکی ایک ایسا دیش ہے جو ہر صورت میں کہیں پر کسی پر بھی کوئی ظلم ہوتا ہے تو وہ ان کے لیے آواز اٹھاتا ہے، اور وہ ترکی رجب طیب اردغان ہی ایک ایسے انسان ہیں جو ہر چہار جانب کہیں پر بھی کسی پر ظلم ہوتا ہے تو اس کی مدد کے لیے ہر طرح کے معاملات کو پہنچتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب، کسی بھی دھرم کو ماننے والا ہو، اگر اس پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے لیے وہ آواز اٹھاتے ہیں۔ یہی حالت ہم میں سے جتنے بھی لوگ ہیں ہر شخص کو کرنی چاہیے۔ اب آپ سمجھیں اس بات کو کہ 57 دیشوں میں ترکی ایک اکیلا دیش ہے جو اس کام کا بیڑا اٹھاتا ہے، جبکہ سعودی عرب، پاکستان اور بھی ایسے کئی سارے دیش ہیں جو چائنا میں ہو رہے ویگر مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے ہونے کے باوجود بھی ان پر آنکھیں اپنی بند کر لیتے ہیں، کوئی آواز نہیں اٹھاتے۔ کوئی بھی ظلم ہو، کہیں پر ہو، چاہے وہ انڈیا میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے کہیں بھی ہو دنیا کے کسی بھی جگہ پہ، اگر وہ ظلم ہو رہا ہے کہیں پر تو اس کے لیے آواز اٹھائے، خواہ وہ مسلمانوں پر ظلم ہو، خواہ وہ ہندو مذہب کے ماننے والوں پر ظلم ہو، ہندوؤں پر ظلم ہو، یا سکھوں پر ہو، یا عیسائیوں پر ہو، انسانوں پر اگر کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، کوئی بھی کر رہا ہے، آپ اس کے لیے آواز اٹھائے، کیونکہ ظلم کسی بھی طرح سے درست نہیں ہے، اور کبھی بھی ظلم کے لیے کوئی بھی سپورٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ اس سے آپ کی روٹیاں تو مطلب کہ سکھ جائیں گی، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب آپ کو حاضری دینا ہوگا، آپ قدرت رکھتے ہوئے آپ مدد نہیں کر سکتے تو اپنی زبان سے اتنا کہہ دیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے ان کے ساتھ، اتنا تو آپ کہہ ہی سکتے ہیں، لیکن اتنا بھی آج کوئی بھی دیش ان ویگر مسلمانوں پر یا برما میں ہو رہے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے، یا کہیں بھی ہمارے ہندو بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے، یا مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کہیں بھی کسی پر بھی ظلم ہو رہا ہے، بہر صورت اس کے لیے آواز اٹھائیں آپ، اور کسی بھی طرح کے ظلم کے خلاف ہمیشہ آواز بلند کریں، خواہ وہ آپ کے سامنے کوئی بھی ہو۔ حضرات محترم، اسی لیے ہمیشہ انسان کو ذہن و دماغ میں بٹھا کے رکھنا چاہیے کہ ظلم کسی بھی طرح کا ہو، کبھی بھی کسی بھی ظلم کا سپورٹ نہ بھی کریں تو اس کے لیے آپ آواز اٹھائیں۔
حضرات محترم، یہ گناہوں سے دنیا میں کیا نقصان ہوتے ہیں اب وہ سمجھے۔ گناہوں سے آخرت کا نقصان اور عذاب جہنم کی سزاؤں اور قبر میں قسم قسم کے عذابوں میں مبتلا ہونا، اس کو تو ہر شخص جانتا ہے، مگر یاد رکھو گناہوں کی نحوست سے انسان کو دنیا میں بھی طرح طرح کے نقصان پہنچتے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ گناہوں کے سبب کیا کیا نقصان ہوتے ہیں وہ سنیں آپ۔ پہلا تو یہ کہ روزی کم ہو جاتی ہے، بلاؤں کا ہجوم ہونا، یعنی قسم قسم کی بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ تکلیف انسان کو گھیر لیتی ہیں، انسان کی عمریں گھٹ جاتی ہیں، دل میں اور بعض مرتبہ تمام بدن میں اچانک کمزوری پیدا ہو کر صحت خراب ہو جاتی ہے، عبادتوں سے محرومی حاصل ہو جاتی ہے، عقل میں فتور پیدا ہو جاتا ہے، لوگوں کی نظروں میں ذلیل و خوار انسان ہو جاتا ہے، کھیتوں اور باغوں کی پیداوار میں کمی ہو جانا، نعمتوں کا چھن جانا، ہر وقت دل کا پریشان رہنا، اچانک لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہونا، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور اس کے نبیوں اور اس کے نیک بندوں کی، جتنے بھی نیک بندے ہیں ان کی نیک بندوں کی لعنتوں میں گرفتار ہو جانا، چہرے سے ایمان کا نور نکل جانے سے چہرے کا بے رونق ہو جانا، شرم و غیرت کا جاتا رہنا، ہر طرف سے ذلتوں، رسوائیوں اور ناکامیوں کا ہجوم ہو جانا، مرتے وقت منہ سے کلمہ نہ نکلنا وغیرہ وغیرہ گناہوں کی نحوست سے بڑے بڑے دنیاوی نقصان ہوا کرتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ 16 ایسے نقصانات ہیں جو گناہوں کے سبب انسان کو اس دنیا میں اٹھانے پڑتے ہیں۔ اسی لیے ہر انسان کو چاہیے کہ کبھی بھی وہ کسی بھی گناہوں، کوئی بھی گناہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، اس کو خود سے اپنے آپ کو اس سے دور رکھے، لیکن اگر دور رکھ کے اپنے آپ کو عبادتوں میں وہ مشغول رکھے گا تو عبادتوں کے ذریعے دنیاوی کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں اب وہ سمجھے۔ حضرات محترم، عبادتوں سے آخرت کے فوائد تو ہر شخص کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عبادت گزار بندوں کو آخرت میں جنت کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائے گا، لیکن اس سے غافل نہ رہو کہ عبادت سے آخرت کے فائدوں کے علاوہ عبادت کی برکت سے بہت سے دنیاوی فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ مثلا روزی بڑھ جانا، مال و سامان، اولاد، ہر چیز میں برکت ہونا، بہت سے دنیاوی تکلیفوں اور پریشانیوں کا دفع ہو جانا، بہت سی بلاؤں کا ٹل جانا، سب کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جانا، نور ایمان کی وجہ سے چہرے کا بارونق ہو جانا، عمر کا بڑھ جانا، پیداوار میں خیر و برکت ہو جانا، بارش ہونا، ہر جگہ عزت و اس کا آبرو ملنا، فاقہ سے بچا رہنا، دن بدن نعمتوں میں ترقی ہونا، بہت سی بیماریوں سے شفا پا جانا، آئندہ آنے والی نسلوں کو فائدہ پہنچنا، شادمانی و مسرت اور اطمینان قلب کی زندگی نصیب ہونا، ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری دنیاوی فائدے ہیں جو عبادت کی برکت سے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ حضرات محترم، گناہوں سے کیا کیا نقصانات دنیا میں ملتے ہیں اور عبادت کرنے سے کیا کیا فائدے ملتے ہیں، وہ تمام باتیں آپ نے جانی۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو۔ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔